बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाचर डे सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी इस्लाम और अहले किताब, तालीमात कुरान और सुन्नत और तसरीहात आइम्मा दीन। ये इक़्तिबास मैंने किया है और ये किताब है जो है शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की। तो चलिए शुरू करते हैं जी। इस्लाम तमाम बनी नौ इंसान के लिए रहमत व हदायत है। इसकी दावत किसी खास तबका, ग्रोह या जमात के लिए नहीं, बल्कि बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल और नज़रिया और मज़हब तमाम इंसानों के लिए है। लिहाजा इस्लाम का अंदाज़े तबलीगो उसलूब दावत भी इन खसूसियात इंसानी फितरत और मिजाज के हम आहंग हैं। इस्लाम का असलूब दावत हिकमत व मुअज़्ज़त पर मबनी है। इस्लाम के बुनियादी मसाले और हिकम में से ये है कि ये मुनकरीन व मुखालिफीन को अपनी दावत पहुँचाने के लिए इख्तलाफात के बजाय मुश्तरकात को बुनियाद बनाता है। इस असलूब दावत का फ़ायदा ये होता है कि मुखालिफ तासब और दरमी के खौल से बाहर निकल कर दाई से मानूस होकर उसके पैगाम के करीब होना शुरू हो जाता है। उसे दाई की फिक्र नज़र पर गौर और सोच विचार करने का मौका मिलता है। अगर दाई उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिक्मा, ए रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम, आप अपने रब की राह की तरफ हिकमत के साथ बुलाइए, सूरह अन-नहल का पैकर होगा तो उसकी दावत मुअस्सर होगी। और ऐन मुमकिन है कि जो काम मुनाजरा व मुबाहसा ना कर सके वो काम हकीमाना असलूब दावत कर दिखाए। अगर आप दावती व तबलीगी नुक्ता नज़र से कुरान व हकीम का मुताला करें तो ये अमर बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि कुरान का लबो लहजा और तर्ज तखातुब गैर अहले किताब के निस्बत अहले किताब के साथ बहुत मुख्तलिफ है। 20 मज़ाहिब में से सिर्फ यहूद नसारा को अहले किताब का उन्वान दिया और निहायत हकीमाना बल्कि करीमाना अंदाज में मुश्तरकात पर यकजा होने की दावत देते हुए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाया, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाउम बैनना व बैनकुम अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह वला तुशरिक बिही शैयम वला यत्तखिज बादुहा बादन अरबाबम मिन दूनिल्लाह। आप फरमा दें, ए अहले किताब, तुम इस बात की तरफ आ जाओ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान यकसां है। वो ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे और हमसे कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब नहीं बनाएगा। इस सूरत की आयत नंबर 110 के आहंग और मिजाज से मालूम होता है कि रब करीम न सिर्फ अहले किताब के कबूले ईमान का ख्वाह है बल्कि इनमें से बाज को बिलीवर करार देते हुए इरशाद फरमाया, वलौ आमना अहलुल किताबी लकाना खैरल्लहुम मिनहुमुल मुअमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो यकीनन उनके लिए बेहतर होता। इनमें से कुछ ईमान वाले भी हैं और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं।
احکام شریعت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جن امور میں کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا تھا ان میں مشرکین کے بجائے اہل کتاب کی موافقت اختیار فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے وَقَانَ رسول اللہ یحب موافقہ اہل الکتاب فیما لم یؤمر فیہ بشیء۔ صحیح بخاری کتاب المناقب باب صفت النبی حدیث نمبر 1305، صفحہ نمبر 3365۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی موافقت پسند رہی ہے جب تک اس بارے میں مختلف حکم نازل نہیں ہو گیا۔ مذکورہ بالا آیات و حدیث مبارکہ پیش کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اہل کتاب کے بارے میں وہی عقیدہ متعین کریں جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، اور ہر اس انتہا پسندانہ اور متشددانہ زاویہ نگاہ کو رد کریں جو حکمت و دانش سے آری طبقے نے اپنا رکھا ہے۔ دین اسلام کی فطرت میں سہل، آسانی، لچک اور نرمی ہے۔ جو کوئی بھی اس دین یسر میں سختی اور شدت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، دین کی نرمی اس پر غالب آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب الدین اور صفحہ نمبر 39 اور حدیث نمبر 23۔ بے شک دین آسان ہے، جو اسے مشکل بنائے گا اس پر غالب آ جائے گا، لہٰذا سیدھی راہ اختیار کرو، اعتدال اور میانہ روی اپناؤ اور خوشخبریاں دو۔ عصر حاضر میں اسلام کو سب سے بڑا چیلنج یہ درپیش ہے کہ بعض حکمت ناعاقبت اندیش اور حکمت نااندیش مبلغین اسلام کی وجہ سے اس دہشت گردی، ٹیررزم اور انتہا پسندی ایکسٹریمزم کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج یہ درپیش ہے کہ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کو معاذ اللہ ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، اور اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تیسرا چیلنج یہ درپیش ہے کہ اسلام کے عقائد صحیحہ متحققہ کے بارے میں تشکیک و ابہام، تشکیک یعنی شک، ابہام یعنی کہ کوئی چیز مبہم پیدا کر کے انہی اختلافی اور متنازع بنایا جا رہا ہے۔ اسلام کے خلاف ماحول سازی میں جہاں حاسدین و معاندین اور دشمنان اسلام کی سازشیں شامل ہیں، وہیں کچھ اپنوں کی غیر دانشمندانہ سرگرمیاں بھی کسی حد تک حصے دار ہیں۔ تحریک حکمران اور قائد تحریک شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی نے عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خدمت و اشاعت دین کے عظیم کام کو جدید خطوط پر استوار کیا ہے۔ گویا حکیم الامت کے نظریے کے مطابق حضرت شیخ الاسلام کی فکر شراب کہن در جام نو ہے، یعنی نئے برتن کے اندر جو ہے وہی پرانا خوبصورت اور اچھا جو ہے وہ جام ہے اور شربت ہے۔ گویا حضرت شیخ الاسلام صرف ایک عالم دین ہی نہیں بلکہ ایک مجدد اور مصلح اصلاح فرمانے والے ہیں۔ آپ نے اپنی نوعیت کی منفرد اور یکتا زیر نظر کتاب میں اسلام اور اہل کتاب کے مابین تعلقات کو قرآن و حدیث اور تصریحات ائمہ دین سے واضح کیا ہے۔ اس سلسلے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات اور غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے۔ کتاب ہذا میں قرآن حکیم اور سیرت نبی کی روشنی میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں عمومی فرق واضح کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان شرعی احکامات کا فرق بھی بخوبی اجاگر کیا گیا ہے، جیسا کہ شریعت اسلامیہ میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کے زبیہ اور کتابی و غیر کتابی عورت سے نکاح میں واضح فرق روا رکھا
روا رکھا گیا ہے۔ الغرض یہ کتاب مکالمہ بین المذاہب انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے نہایت اہمیت کی حامل ہے، جس میں اسلام اور اہل کتاب کے مابین ہم آہنگی کو فروغ دینے اور باہمی مغالطوں کو دور کرنے اور اہل کتاب کو اسلام کے قریب لانے کی مستحسن کاوش کی گئی ہے۔ تاریخ شاہد عادل ہے کہ اصلاح احوال امت کے تجدیدی و احیائی امور سر انجام دینے والے مجددین کو اپنے بعض معاصرین کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، لہٰذا ہمیں ماضی کا جائزہ لے کر عصری تقاضوں کے مطابق اپنی حکمت عملی ترتیب دینا ہوگی تاکہ باہمی تفرقہ و انتشار کی دیواریں گرا کر اور چھوٹے چھوٹے گروہی مفادات سے بالا تر ہو کر خدمت دین کا عظیم فریضہ سر انجام دے سکیں۔ محمد فاروق رانا، ڈیپٹی ڈائریکٹر ریسرچ، فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ یہاں پر صفحہ نمبر 22 کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے صفحہ نمبر 23 پر اور باب اول کی طرف جانے سے پہلے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سِوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، سورہ آل عمران۔ آپ فرما دیں اے اہل کتاب، تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ باب اول، قرآن حکیم کی روشنی میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب یعنی کفار و مشرکین میں فرق۔ اس کو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ اگر آپ اس کے علاوہ انگلش کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز چاہتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کے لیے اس لاک ڈاؤن کے جو ہے وہ ٹائم کے وقت میں ان کے کتاب کی، ان کے سلیبس کی، جو بھی وہ سلیبس پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ لارل ہوم سلیبس ہے، منہاج پبلیشرز کا سلیبس ہے، یا جو ہے وہ دیگر قسم کے سلیبس اگر وہ کوئی پڑھ رہے ہیں تو ان کی صفحہ بصفحہ آپ کو ویڈیو لیکچرز چاہیے ہوں تو میرا یوٹیوب چینل پروفیسر ایم اے رضا کے نام سے سرچ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو پریس کیجئے۔ چلیے اب ہم باب اول کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور یہاں پر سب سے پہلے جو بات شروع کی جا رہی ہے طبقات انسانی کی مذہبی تقسیم قبل از بعثت نبوی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جب آپ کو نبوت دی گئی تو اس سے پہلے کی جو مذہبی تقسیم تھی عرب اور پوری دنیا میں وہ کیا تھی۔ چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بعثت محمدی سے قبل پوری تاریخ انسانی میں دو طرح کے طبقات موجود رہے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے زمانے میں مبعوث ہونے والے انبیاء و رسل پر اور ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتب و صحف پر ایمان لائے، ان کے ذریعے ملنے والے احکام شریعت اور تعلیمات پر عمل کرتے اور ملت توحید پر قائم رہے۔ دوسرے طبقے میں وہ لوگ شامل تھے جو کسی نبی یا رسول پر ایمان نہ لائے، نہ کسی آسمانی کتاب یا صحیفہ کو مانا، نہ ہی آسمانی شریعت کو قبول کیا، بلکہ انہوں نے توحید کے یہی لوگ سورج پرست، ستارہ پرست، آتش پرست اور بت پرست ہوئے، یا انہوں نے گاؤ پرستی اور مظاہر پرستی، گاؤ پرستی یعنی گائے کی پوجا اور مظاہر پرستی کی کوئی صورت نکال لی۔ پہلے طبقے کے لوگ مومنین تھے اور دوسرے طبقے کے لوگ کفار و مشرکین۔ قرآن مجید نے پہلے طبقے سے مراد کیا ہے یہاں پر کہ جو انبیاء اور صحف پر ایمان لائے وہ مومنین تھے، اور جو بعد کی جو ہے مظاہر پرستی پر آ گئے وہ کیا تھے؟ کفار و مشرکین۔ قرآن مجید نے سورہ الحج میں اہل ادیان عالم میں بعثت محمدی سے قبل مومنین اور غیر مومنین بالخصوص صابئین، مجوس یعنی مجوسی اور مشرکین کا اجمالی ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصائبین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصارہ یعنی عیسائی اور آتش پرست اور جو مشرک ہوئے، یقیناً اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ سورہ البقرہ میں بھی ان کا ذکر جو ہے ذکر احکام کے ساتھ اس طرح آیا ہے۔
صفحہ نمبر 28، کتاب اسلام اور اہل کتاب، تعلیمات قرآن و سنت اور تصریحات ائمہ دین، مصنف شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی۔ اب سورہ بقرہ کے اندر جو ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے جو یہودی ہوئے، جو نصارہ اور صابی تھے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اہل کتاب سے مراد ہے قرآن و سنت میں آسمانی کتب اور شرائع کو ماننے کے لیے یہود یعنی جیوز اور نصارہ یعنی کرسچنز کی تصریح و توثیق آئی ہے۔ یہود اہل تورات اور امت موسوی تھے، جبکہ نصارہ اہل انجیل اور امت عیسوی۔ انہی دونوں امتوں کو اہل کتاب یعنی پیپل آف دا بک کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے فقط انہی دو گروہوں کے اہل کتاب ہونے کی تصریح کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے ارشاد ربانی ہے ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وانا كنا عن دراستهم لغافلین۔ قرآن اس لیے نازل کیا کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ بس آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے صرف دو گروہوں یہود و نصارہ پر اتاری گئی تھیں اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ صفحہ نمبر 29، کتاب اسلام اور اہل کتاب، تعلیمات قرآن و سنت اور تصریحات ائمہ دین، باب قرآن حکیم کی روشنی میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کا فرق۔ آواز پروفیسر ایم رضا۔ اگر آپ میرے جو ہے نا وہ اگر میری آواز میں مزید بولتی کتابیں جو ہے وہ سننا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل پروفیسر ایم رضا کے نام سے یوٹیوب پر لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی جو بولتی کتاب ہے وہ سب سے پہلے نوٹیفائی ہو۔ صفحہ نمبر 29 جی، باقی طبقات میں سے کسی کو اہل کتاب میں شمار نہیں کیا جاتا۔ امام ابو منصور الماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تاویلات اہل سنہ میں اس امر کی وضاحت یوں کرتے ہیں فالمجوسیۃ لیست عندنا من اہل الکتاب والدلیل علی ذالک قول اللہ تعالی وہذا کتاب انزلناہ مبارکا فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وانا كنا عن دراستهم لغافلین۔ فأخبر اللہ تعالی عن اہل الکتاب طائفتین فلا يجوز ان يجعلوا ثلاثا طوائف وذالک خلاف ما دل علیہ القرآن۔ ترجمہ پڑھتے ہیں جی، پس مجوسی ہمارے نزدیک اہل کتاب میں سے نہیں ہے اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبَعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وانا كنا عن دراستهم لغافلین۔ کمی بیشی حضور شیخ الاسلام کے صدقے اللہ رب العزت معاف فرمائے، ان کے توسل اور استعانت سے معاف فرمائے۔ اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں جی، اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے، ہم نے نازل فرمایا ہے، سو اب تم اس کی پیروی کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ بس آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے صرف دو گروہوں یہود و نصارہ پر اتاری گئی تھی اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔
گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلا دیا کہ اہل کتاب صرف 2 گروہ ہیں، لہٰذا ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 گروہ بنائیں، کیونکہ یہ اس امر کے خلاف ہوگا جو قرآن نے بتلایا ہے۔ صفحہ نمبر 30، کتاب اسلام اور اہل کتاب، تعلیمات قرآن و سنت اور تصریحات ائمہ دین، باب قرآن حکیم کی روشنی میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں فرق۔ اس لیے تورات اور انجیل کی نسبت سے انہی بلیورز آف دا بک یعنی اہل کتاب جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جبکہ طبقات اور اہل کتاب کو مطلقاً نان بلیور میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق اور عقیدہ کسی آسمانی کتاب اور کسی پیغمبر کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ ہیڈنگ 2، تمام انبیاء اور رسل پر ایمان کے تسلسل کی بنیادی شرط۔ مومنین کے ہونے کے لیے دیگر بنیادی عقائد پر ایمان لانے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تمام انبیاء اور رسل پر ایمان کا تسلسل قائم رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص سلسلہ انبیاء میں سے بعض پر ایمان رکھے اور بعض کی تکذیب کر دے، حتیٰ کہ سب کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہو مگر کسی ایک نبی کا انکار کر دے تو وہ بالاتفاق کافر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے بعد بھی یہود کا ایمان یہ تھا کہ وہ تورات اور شریعت و سنت موسوی سے تمسک اختیار کیے رکھیں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کا اپنا تمسک بھی اس پر تھا۔ پھر بعثت عیسوی کے بعد ایمان کا مدار اس پر ہوا کہ بنی اسرائیل تورات کے ساتھ انجیل پر عقیدہ رکھیں اور حضرت عیسیٰ کی پیروی کریں۔ ان میں سے جن کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کی نبوت اور رسالت پر قائم ہو گیا، انہوں نے صحیح طور پر شریعت موسوی اور تعلیمات عیسوی سے تمسک اختیار کر لیا اور وہ مومن ہو گئے، اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور انجیل کو قبول نہ کیا، خواہ وہ بدستور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے نام لیوا ہی رہے، مگر وہ حضرت عیسیٰ کے انکار اور ان سے بغض و عداوت کی بنا پر ہلاک اور گمراہ ہو گئے اور سابقہ ایمان ان کے کسی کام نہ آیا۔ یہود نے حضرت مریم پر تہمت لگائی اور حضرت عیسیٰ کی موجزانہ ولادت پر ان کے خلاف حسد اختیار کیا۔ آپ کی رسالت کے واضح معجزات اور دلائل و بینات دیکھ کر بھی نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے ساتھ مخالفت و عداوت کرا اختیار کی، حتیٰ کہ انہیں قتل کر دینے یا صلیب پر چڑھا دینے کے ذوم میں باطل میں مبتلا ہوئے، اور الغرض وہ حضرت موسیٰ کے بعد کسی بھی اولو العزم رسول کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، لہذا وہ اس روش کے باعث کافر قرار دیے گئے۔ صفحہ نمبر 31، کتاب اسلام اور اہل کتاب، تعلیمات قرآن و سنت اور تصریحات ائمہ دین، باب قرآن حکیم کی روشنی میں کتاب اور اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں فرق۔ گفتگو کار پروفیسر ایم اے رضا۔ اگر آپ مزید بولتی کتابیں جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں تو میرا چینل یوٹیوب پر پروفیسر رضا سے سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا کر تو جو ہے آل پہ پریس کریں تاکہ آپ کو میری تمام بولتی کتابیں سب سے پہلے نوٹیفائی ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔
ترجمہ: پس انہیں جو سزائیں ملی ہیں وہ ان کی عہد شکنی پر اور آیات الہی سے انکار کے سبب ہیں، اور انبیاء کو ان کے ناحق قتل کر ڈالنے کے باعث نیز ان کی اس بات کے سبب اس کو ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور حقیقت میں ایسا نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے، سو وہ چند ایک کے سوا ایمان نہیں لائیں گے، اور مزید یہ کہ ان کے اس کفر اور قول کے باعث جو انہوں نے مریم پر زبردست بہتان لگایا۔ الغرض جنہوں نے سلسلہ بعثت کے تسلسل کے ساتھ اپنے ایمان کی تجدید جاری رکھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء و رسل پر ایمان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی پیروی اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ کے نظام رسالت اور سلسلہ بعثت انبیاء کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وہ مومن رہے، اور جنہوں نے پہلے انبیاء و رسول کو تو مانا مگر اپنے زمانے میں مبعوث ہونے والے رسول کے منکر ہو گئے، وہ کافر ٹھہرائے گئے، کیونکہ ان پر ایمان لانا ان کے لیے واجب تھا، جو دراصل سابقہ انبیاء و رسل پر ایمان کا ہی تسلسل تھا۔ اس طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی کتاب و شریعت کو ظاہر و باطن سے ماننا مدار ایمان قرار دیا گیا، لہذا جو لوگ آپ پر، آپ کی کتاب پر اور آپ کی شریعت پر ایمان لے آئے وہی مومن ہوئے۔ اس کے برعکس جو لوگ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن اور آپ کی شریعت و سنت کے منکر ہو گئے، وہ کافر ٹھہرے، خواہ وہ سابقہ کتب و شرائع پر۔ شرائع پر عقیدہ برقرار ہی کیوں نہ رکھے ہوئے تھے۔ ڈی سبسکرائبر، یہ تھی ہماری آج کی بولتی کتاب، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور کل جو ہے صفحہ نمبر 32 سے ہم اس لیکچر کو آگے شروع کریں گے، اور یہ بولتی کتابوں کا سلسلہ جو تحریک قرآن منڈی بہودین کی طرف سے، منہاج ٹی وی منڈی بہودین کی طرف سے شروع کیا گیا ہے، یہ جاری رہے گا۔ میں بارے دیگر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع عطا کیا تاکہ جو ہے وہ اس عظیم کام کو جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے: انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔